तारीख है 21 मई 2025 हज 2025 का। माशाल्लाह से पूरा फुल अपडेट साथ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। लास्ट तक फुल अपडेट रहेगा, जितने भी हुज्जाज इकराम हैं तमाम लोगों का फुल ओरिजिनल वॉइस के साथ। واغفر لنا الكثير وتجاوز عن التقصير ودبرنا اللهم فإنا لا نحسن التدبير. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار وصحبة نبيك نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك आसा अल्लाह के फजल करम से खैर खैरियत से होंगे। आज का ये लाइव ज़ियारत माशाल्लाह से हरम शरीफ का फुल अपडेट के साथ स्टार्टिंग से पूरा एक लाइव होगा। दोस्तों मेरा नाम अदनान है और मैं आप तमाम लोगों को लाइव ज़ियारत कराता हूँ हरम शरीफ का, अंदर से लेके बाहर तक पूरा एक फुल डिटेल के साथ वीडियो होता है, जिसमें पूरा एक डिटेल के साथ आपको वीडियो देखने को मिलता है। जितने लोग भी डेली कमेंट कर रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन तमाम लोगों की आफियत के साथ सारी ज़ाहिर दुआएं कबूल अता फरमाया, आमीन। उनके घर वालों को और तमाम लोगों को इस घर की ज़ियारत करना नसीब अता फरमाए, आमीन। तमाम लोगों को शहादत नसीब अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो पूरा एक एक वीडियो देखे दोस्तों हदीस के साथ, और पूरा डेली मैं आपको डे टू डे अपडेट कर रहा हूँ हरम शरीफ का फुल अपडेट के साथ वीडियो। तो सभी से रिक्वेस्ट है, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो देखा करें और लास्ट तक वीडियो देखने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश करें, और पूरा एक एक डिटेल साथ वीडियो होने वाला है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, क्या नज़ारा है और क्या मंजर है, ये आप देखें ज़रा। यहाँ से आपको पूरा एक एक वैल्यू देखने को मिलेगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो यहाँ से आप अभी अगर देखेंगे तो ये ऊपर साइड का फ्लोर का व्यू एक डिटेल के साथ व्यू है दोस्तों। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बेहतरीन मंजर, बेहतरीन ज़ियारत। तो अभी चलते हैं सफ़ा मरवा साइड। तो सफ़ा मरवा साइड का व्यू है, ग्रीन लाइट। और यहाँ पे ग्रुप देखें, जितने भी ग्रुप मिलते हैं सभी का वीडियो हो रहा है दोस्तों, बैक टू बैक। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ग्रुप देखने को मिलेंगे आप लोगों को। लगभग तमाम लोगों का हज कबूल अता फरमाया, आमीन सुम्मा आमीन। चलते हैं आगे तक, पूरा एक एक वीडियो देखेंगे और पूरा लाइव ज़ियारत भी करेंगे। माशाअल्लाह बेहतरीन सा मंजर, बेहतरीन सा क्लिप। पीछे तक काफ़ी ज़्यादा क्राउड है दोनों साइड में, और यहाँ पे चलते चलते वीडियो बनाना रहता है, रुकेंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्राउड भी है। यहाँ पे आप देखें साइड वगैरह में
اس کے بعد یہ اندر سائڈ کا پورا یہ ویڈیو ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو ضرور سے دیکھیں اور ویڈیو ضرور لاسٹ تک واچ کریں. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے ارد گرد کچھ زمین خالی پڑی تھی. بنو سلمہ جو مدینہ منور میں قبیلہ تھا، ان کے مکانات مسجد سے دور تھے. انہوں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب ہی کہیں منتقل ہو جائے. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم لوگ مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بے شک ہم یہی چاہ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہیں رہو، تمہارے مسجد تک آنے کے سب قدم لکھے جاتے ہیں. وہیں رہو تمہارے مسجد تک آنے کے سب قدم لکھے جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر سے میری مسجد کے لیے نکلتا ہے تو اس کے گھر واپس ہونے تک ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ہر دوسرے قدم پر ایک برائی مٹائی جاتی ہے. حضرت فضالہ بن عبید اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی رات 10 آیات کی تلاوت کرے اس کے لیے ایک قنطار لکھا جاتا ہے اور قنطار دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھے اس کو قیامت کے دن میری شفاعت پہنچے گی. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھے اس کو قیامت کے دن میری شفاعت پہنچے گی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے اور اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. وقال تعالی ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور فرما برداری کے اظہار کے لیے کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں. نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی بلکہ ہر ایک کا اثر جدا ہے. تو آپ اور آپ کے ماننے
مانتے والے برائی کا جواب بھلائی سے دے، مثلاً غصے کے جواب میں بردباری، سختی کے جواب میں نرمی، چنانچہ اس سے بہترین برتاؤ کا اثر یہ ہوگا، اس بہترین برتاؤ کا اثر یہ ہوگا، جس شخص کو آپ سے دشمنی تھی وہ ایک دم ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی ہمدرد دوست ہوتا ہے، اور یہ بات برداشت کرنے والوں ہی کو نصیب ہوتی ہے، اور یہ بات بڑی قسمت والے ہی کو ملتی ہے۔ اس آیات سے معلوم ہوا کہ داعی اللہ کو بہت زیادہ صبر و استقلال اور عمدہ اخلاق کی ضرورت ہے۔ دایانی سے بچنا، دایانی باتوں سے بچنا چاہیے، اس میں تنقید کا فائدہ ہوگا، دنیا کا فضول باتوں سے بچنا چاہیے۔ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی جھوٹی بات بیان کرو حالانکہ وہ تمہاری اس بات کو سچا سمجھتا ہو۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ جھوٹ اگرچہ بہت سنگین گناہ ہے، لیکن بعض صورتوں میں اس کی سنگینی اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ ایک شخص تم پر پورا اعتماد کرے اور تم اس کے اعتماد سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اس سے جھوٹ بولو اور اس کو دھوکہ دو۔ اللہ میرے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آگے کا جو کل کا جو حدیث تھا اس کے آگے کا آج قصہ پورا ہوگا دوستو، تو ضرور سے سنیں اور عمل کریں۔ بدیل نے عرض کیا کہ اچھا میں آپ کا پیام ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ وہ لوٹے اور جا کر پیام پہنچایا مگر کفار راضی نہ ہوئے۔ اسی طرح طرفین سے عمل و رفعت کے سلسلہ رہا، جن میں ایک مرتبہ عروہ بن مسعود ثقفی کفار کی جانب سے آئے کہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی وہی گفتگو فرمائی جو بدیل سے کی تھی۔ عروہ نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ عرب کا بالکل خاتمہ کر دو تو یہ ممکن نہیں۔ تم نے کبھی نہ سنا ہوگا کہ تم سے پہلے کوئی شخص گزرا ہو جس نے عرب کو بالکل فنا کر دیا ہو، اور اگر دوسری صورت ہوئی کہ وہ تم پر غالب ہو گیا تو یاد رکھو کہ میں تمہارا ساتھ اشرف کی جماعت نہیں دیکھتا، یہ اعتراف کے کمزور لوگ تمہارے ساتھ ہیں، مصیبت پڑنے پر سب بھاگ جائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس کھڑے ہوئے تھے، یہ جملہ سن کر غصے میں باہر گئے اور ارشاد فرمایا کہ تو اپنے محبوب لا کی پیشاب گاہ کو چاٹ، کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ جائیں گے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے ابوبکر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تمہارا ایک قادم احسان مجھ پر ہے، جس کا میں کہہ کر عروہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات میں مشغول ہو گئے، اور عرب کے عام دستور کے مطابق بات کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ لے جاتے کہ خوشمندی کے موقع پر داڑھی میں ہاتھ لگا کر بات کی جاتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو یہ بات گوارا ہو سکتی تھی۔ عروہ کے بھتیجے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سر پر خود اوڑھے ہوئے اور ہتھیار لگائے ہوئے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے تلوار کا قبضہ عروہ کے ہاتھ پر مارا کہ ہاتھ پیر کو رکھو۔ عروہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مغیرہ۔ عروہ نے کہا وہ تیری قدری کو میں اب تک بغوت رہا ہوں اور تیرا برتاؤ۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ نے اسلام سے قبل چاند کافروں کو قتل کر دیا تھا جن کی دیت عروہ نے ادا کی تھی۔
اس کی طرف یہ اشارہ تھا قرض عروہ طویل گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے رہے اور نظریں بچا کر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے حالات کا اندازہ بھی کرتے جاتے تھے۔ چنانچہ واپس جا کر کفار سے کہا کہ اے قریش، میں بدلے بڑے بادشاہوں کے یہاں گیا ہوں، قیصر و کسریٰ کا اور نجاشی کے دربوں کو بھی دیکھا ہے اور ان کے آداب بھی دیکھے ہیں۔ خدا کی قسم، میں نے کسی بادشاہوں کو نہیں دیکھا کہ اس کی جماعت اس کی ایسی تنظیم کرتی ہو جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ان کی تنظیم کرتی ہے۔ اگر وہ تھوکتے ہیں تو جس کے ہاتھ پڑ جائیں وہ اس کو بدن اور منہ پر مار لیتا ہے۔ جو ہاتھ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلتی ہے اس کی پورا کرنے کو سب کے سب ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ان کے وضو کا پانی آپس میں لڑ کر تقسیم کرتے ہیں، زمین پر نہیں گرنے دیتے ہیں۔ اگر کسی کو قطرہ نہ ملے تو وہ دوسرے کے طرح کو ہاتھ سے مال کر اپنے منہ پر مال لیتا ہے۔ ان کے سامنے بولتے ہیں تو بہت نیچی آواز سے، ان کے سامنے زور سے نہیں بولتے۔ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر ادب کی وجہ سے نہیں دیکھتے۔ اگر ان کے سر یا داڑھی کا کوئی بال گرتا ہے تو اس کو تبرکاً اٹھا لیتے ہیں اور اس کی تعظیم اور احترام کرتے ہیں۔ قرض میں نے کسی جماعت کو اپنے آقا کے ساتھ اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ان کے ساتھ کرتی ہیں۔ اسی دوران میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف سے قاصد بنا کر سردار مکہ کے پاس بھیجا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی باوجود مسلمان ہو جانے کے مکے میں بہت اجازت تھی اور ان کے متعلق زیادہ اندیشہ نہ تھا، اسی لیے ان کو تجویز فرمایا تھا۔ وہ تشریف لے گئے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو رشک ہوا۔ عثمان رضی اللہ عنہ تو مزے کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید نہیں کہ وہ میرے بغیر طواف کر رہے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکے میں داخل ہوئے تو حبان بن سید نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا اور ان سے کہا کہ جہاں دل چاہے چلو، پھر تم کو کوئی روک نہیں سکتا۔ حضرات عثمان رضی اللہ عنہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو وغیرہ مکہ سے سرداروں سے ملتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا درخواست کی کہ تم مکے میں آئے ہو، تم طواف کرتے جاؤ۔ انہوں نے جواب دے دیا کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو روکے گئے ہو اور میں طواف کر لوں۔ قریش کو اس جواب پر غصہ آیا جس کی وجہ سے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو روک لیا۔ مسلمانوں کو یہ خبر پہنچی کہ ان کو شہید کر دیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے آخری دم تک لڑنے پر بیٹھ لیے۔ جب کفار کو اس کی خبر پہنچی تو گھبرا گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فوراً چھوڑ دیا۔ اس قصے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد، حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کا مرنا، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا عام برتاؤ جس کی عروہ نے بہت غور سے دیکھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا طواف سے انکار، ہر واقعہ ایسے ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بانتہائی عشق و محبت کی خبر دیتے ہیں۔ یہ بات جس کے قصے میں ذکر ہے تو سارجہ کہلاتی ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی ہے میں اس کا ذکر فرمایا۔ پوری آیات ترجمہ کے عن قریب خاتمہ پر آ رہی ہے۔ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا خون پینا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سنگال لگوائی اور جو خون نکلا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو دیا کہ اس کو کہیں دبا دیں۔
وہ گئے اور آ کر عرض کیا کہ دبا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کہا؟ عرض کیا، میں نے پی لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا بدن میں میرا خون جائے گا، جس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی مگر تیرے لیے بھی لوگوں سے حالات ہیں اور لوگوں کے تجھ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضیلت، پھینکنا، پیشاب وغیرہ سب پاک ہے، اسی لیے اس میں کوئی اشکال نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے طلب کے ہلاکت ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ سلطنت اور امرت کی طرف اشارہ ہے کہ امرت ہو گئی اور لوگ اس میں مزاحمین ہوں گے۔ چنانچہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب پیدا ہوئے تھے اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ فرمایا تھا کہ ان ایک میدان ہے بھیڑیوں کے درمیان، ایسے بھیڑیاں جو کپڑے اب پہنے ہوئے ہوں گے۔ چنانچہ یزید اور عبداللہ ملک دونوں کے ساتھ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی مشہور لڑائی ہوئی اور آخر شہید ہوئے۔ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ کا خون پینا۔ وعد کی لڑائی میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور یاسر مبارک میں خود کے 2 حلقے گھس گئے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے آگے بڑھے اور دوسرے جانب سے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے اور آگے بڑھ کر خود کے حلقے دانت سے کھینچے شروع کیے۔ ایک حلقہ نکلا جس سے ایک دانت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا ٹوٹ گیا، اس کی پرواہ نہ کی۔ دوسرا حلقہ کھینچا جس سے دوسرا دانت بھی ٹوٹا، لیکن حلقہ وہ بھی کھینچ ہی لیا۔ ان حلقوں کے نکلنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جسم سے خون نکلنے لگے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے والد حضرت مالک بن سنان رضی اللہ عنہ نے اپنے لبوں سے خون کو چوس لیا اور نگل لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے خون میں میرا خون ملا ہے اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ حضرت زید بن حریثہ رضی اللہ عنہ کا اپنے باپ کو انکار۔ حضرت زید بن حریثہ رضی اللہ عنہ زمانہ جاہلیت میں اپنی لوٹا جس میں زید رضی اللہ عنہ بھی تھے، ان کو مکے کے بازار میں لا کر بیچا۔ حکیم بن حجام نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا تو انہوں نے زید رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر پیش کر دیا۔ زید رضی اللہ عنہ کے والد کو ان کا فراق کا بہت صدمہ تھا اور انہیں ہی چاہیے تھا کہ اولاد کی محبت فطری چیز ہے، وہ زید رضی اللہ عنہ کے فراق میں روتے اور اشر پڑھتے پھرا کرتے تھے۔ اکثر جو اشر پڑھتے تھے ان کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ میں زید رضی اللہ عنہ کی یاد میں روتا ہوں اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہیں تاکہ اس کی امید کی سزائے یا موت نہ اس کو نمٹا دے۔ خدا کی قسم مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ تجھے یہ آئے زید رضی اللہ عنہ نرم زمین سے ہلاک کیے یا کسی پہاڑ میں ہلاک کیے۔ کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ تو عمر بھر میں کبھی واپس بھی آئے گا یا نہیں۔ ساری دنیا میں میری انتہائی غرض تیری واپسی ہے۔ جب آفتاب طلوع ہوتا ہے جب بھی مجھے زید ہی یاد آتا ہے اور جب بارش ہونے کو ہوتی ہے جب بھی اسی کی یاد مجھ سے ستاتی ہے اور جب
ہوائیں چلتی ہے تو وہ بھی اس کی یاد میں بڑھتی ہے۔ اے میرے غم اور میری فکر کس قدر طویل ہو گئے، میں اسی تلاش اور کوشش میں ساری دنیا میں اونٹ تیز رفتاری کو کام میں لوں گا اور دنیا کے چکر لگانے سے نہیں اکتاؤں گا۔ اونٹ چلنے سے اکتا جائے تو اکتا جائے، لیکن میں کبھی بھی نہیں اکتاؤں گا۔ اپنی ساری زندگی اسی گزر میں دوں گا۔ ہاں موت ہی آ گئی تو خیر، موت کی موت ہر چیز کو فنا کر دینا ولی ہیں۔ آدمی خواہ کتنی ہیں امیدیں لگا دے، مگر میں اپنے بعد فلاں رشتہ داروں اور آل اولاد کے وصیت پر جاؤں گا کہ وہ بھی اسی طرح زید کو ڈھونڈتے رہے۔ قرض اشعار وہ پڑھتے تھے اور روتے ہوئے ڈھونڈتے پھرا کرتے تھے۔ اتفاق سے ان کی قوم کے چند لوگوں کا ہے آج کو جانا ہوا اور انہوں نے زید رضی اللہ عنہ کو پہچانا، باپ کا حال سنایا، اشعار سنائے، ان کی یاد اور فراق کی داستان سنائی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ 3 سیر کے کر بھیجے، جن کا مطلب یہ تھا کہ میں یہاں مکہ میں ہوں، خیریت سے ہوں، تم غم اور صدمہ نہ کرو، میں بڑے کریم لوگوں کی غلامی میں ہوں۔ ان لوگوں نے جا کر زید رضی اللہ عنہ کی خیر و خبر ان کے باپ کو سنائی اور وہ اشعار سنائے جو زید رضی اللہ عنہ نے کہہ کر بھیجے تھے اور پتہ بتایا۔ زید رضی اللہ عنہ کے باپ اور چچا فدیے کی رقم لے کر ان کو غلامی سے چھوڑ دینے کی نیت سے مکہ مکرمہ پہنچے۔ تکلیف کی پتہ چلایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ تحقیق کی پتہ چلا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہنچے اور عرض کیا، اے ہاشم کی اولاد اور اپنی قوم کے سردار، تم لوگ حرم کے رہنے والے ہو اور اللہ کے گھر کے پڑوسی، تم خود قیدیوں کو رہا کرتے رہو، بھوکوں کو کھانا دیتے ہو۔ ہم اپنے بیٹے کی طلب میں تمہارے پاس پہنچے ہیں، ہم پر احسان کرو اور کرم فرماؤ اور فدائی قبول کر لو اور اس کو رہا کر دو، بلکہ جو فائدہ ہو اس سے زیادہ لے لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ عرض کیا، زید رضی اللہ عنہ کی طلب میں ہم لوگ آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس اتنی سی بات ہے۔ عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی قرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو بلا لو اور پوچھ لو، اور اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر فائدے کے ہی وہ تمہاری نظر ہے، اور اگر نہ جانا چاہے تو میں ایسے شخص پر جبر نہیں کر سکتا جو خود نہ جانا چاہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشتیاق سے بھی زیادہ احسان فرمایا کہ یہ بات خوشی سے منظور ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ بلائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کو پہچانتے ہو؟ عرض کیا، جی ہاں پہچانتا ہوں، یہ میرے باپ اور یہ میرے چچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حال بھی تمہیں معلوم ہے، اب تمہیں اختیار ہے کہ میرے پاس رہنا چاہتے ہو میرے پاس رہو، ان کے ساتھ جانا چاہو تو اجازت ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے مقابلے میں بھلا کسی کو پسند کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے باپ کی جگہ بھی ہیں اور چچائی کی جگہ بھی ہیں۔ ان دونوں باپ چچا نے کہا کہ زید رضی اللہ عنہ غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہیں اور آپ چچا اور صاحب گھر والوں کے مقابلے میں غلام رہنے دو پسند کرتے ہو۔ جب زید رضی اللہ عنہ نے کہا ہے، میں نے ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے ایسی بات دیکھی ہے جس کے مقابلے میں کسی چیز کو بھی پسند نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو ان کو گود میں لیا اور فرمایا کہ میں
میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ زید رضی اللہ عنہ کے باپ اور چچا بھی منظر دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور خوشی سے ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ اس وقت بچے تھے اور بچپن کی حالات میں سارے گھر کو عزیز و اقریب کو غلامی پر قربان کر دینا جس محبت کا پتہ دیتا ہے وہ ظاہر ہے۔ تو یہ دوستو آج کا یہ قصہ تھا۔ اگلا قصہ اگلے اس میں آئے گا، تو ضرور سے جو غلطیاں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، اور پورا کا پورا قصہ ڈیلی سنیں۔ تو ماشاءاللہ سے یہاں پہ آپ دیکھیں اوپر سائڈ کا، اور پورا اس کے بعد یہاں پہ جو مارکیٹ وغیرہ، تو تمام لوگوں کی لائف جتنی بھی مارکیٹ ہوتی ہے، اور کچھ گروپ کا بھی ویڈیو دکھاؤں گا اندر ہوٹل سائٹ کا۔ تو لاسٹ کا پورا ایک وزٹ کریں اور پورا ایک ویڈیو دیکھا کریں، تو کچھ سیکنڈ کا بھی ویڈیو چلے گا۔ آج کا 31 منٹ 21 سیکنڈ کا ویڈیو تھا جس میں نے دونوں طرف کا پورا ایک فل اپڈیٹ دکھایا، اور پورا ماشاءاللہ سے ایک بہترین زیارت ہوئی۔ تو دعا کریں آپ لوگ تمام لوگوں کے لیے، اور یہاں پہ دیکھیں جتنے بھی گروپ انٹر ہو رہے ہیں ان کا یہ پورا یہاں پہ دیکھیں خدمت چالو ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔